अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। अज़मा कारदार साहब हमारे साथ हैं। एक तो इनको मुबारकबाद देते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ये सब आपको भी मुबारक हो, आपकी भी बहुत मेहनत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सब की मिलजुल कर मेहनत है। मिलजुल के आज से बिल्कुल। कुछ 2-4 साल पहले हमें लगता था कि इस अजाब से कब निजात मिलेगी, और आज वो दिन आ चुका है। उस अजाब से निजात हमें मिल चुकी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज दूसरा इजलास था। इजलास में हमने देखा कि अपोजिशन का जो रवैया है, कम अज़ कम मेरे ख्याल में ये तो बड़ा एक सिंपल सा था कि 1 महीने के लिए एक एडवांस पैसे चाहिए हुकूमत को हुकूमत चलाने के लिए, जिसमें उसमें बताया भी गया। लेकिन इस रवैये पर क्या कहेंगे कि वो उसमें भी सियासी तकरीरें, सियासी बातें, कम अज़ कम आज का दिन तो चलने देना चाहिए था। बस इन्होंने, मेरे ख्याल में जो इनका लीडर है ना, वो सिर्फ सियासी इंतशार चाहता है, और उन्होंने तहैया किया हुआ है कि हर चीज़ में उन्होंने रोड़े अटकाने हैं, रुकावट डालनी है। आपने देखा होगा कि पहले दिन जब ये इलेक्शन थी मरीम नवाज़ साहिबा की, तो एक पूरी टीम गई मनाने के लिए उनको, कि वॉकआउट कर गए थे, और वो 20-25 के करीब मेंबरान वापस आके बैठ गए और शामिल हो गए, लेकिन उनको बैठने नहीं दिया गया, उनको भी वापस बुला लिया गया। तो अब आप ये सोच लें कि किस टाइप के इनके रवैये हैं और क्या इनकी प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है। बस ये इनको ये हज़म नहीं होता कि किस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं चीफ़ मिनिस्टर बन गई हैं, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट आ गई है। तो अब अपनी शाम गरीबा मनाएं। शाम गरीबा मनाएं। वो क्या उसे कहते हैं कि किस्मत में रोना है, रोए फिर। रोंदी मारनी है तो फिर मारे। हमें भी हैंडल करना, और हमारे स्पीकर बहुत कॉम्पिटेंट हैं जी। आपने आज देख लिया है, वो ही इज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। उनको तमाम कवानीन का पता है, मरीम औरंगजेब को हर चीज़ का पता है। उन्होंने तो देखे डिटेल भी बता दी, हालांकि ज़रूरत नहीं थी बताने की एक्सपेंडिचर की। उन्होंने बता दी, उन्होंने कहा जी आपको कॉपीज भी हम दे देंगे, हालांकि कानून कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है देने की, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया। फिर भी उन्होंने दे दी। पहले 2 दिन मरीम नवाज साहिबा के जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको कैसे देखती हैं? ख़ास तौर पर कल क्या हुआ, एक बच्ची थी, उनके सर से दुपट्टा उतरा और एक माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह, बड़े शफ़क़त से वो दुपट्टा उस बच्चे के सर पे रखा। वो जो पुरानी, वो क्या उसे कहते हैं, जो आपसे बड़ा प्यार करने वाले हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिनको उर्फ़े आम में कौम यूथ कहते हैं, उनको ये बात भी अच्छी नहीं लगी। इस पर भी वो कह रहे हैं कि ये बच्चे की मर्ज़ी है, वो रखना चाहती है, पर्दा नहीं रखना चाहती। देखें जी, जब आपको अंदर से आग लगी हो जी, जब जलन शदीद हो जाए जी, तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन इसी तरह से बाहर निकलती है। अच्छा जी। ये जो एक सियासी पार्टी थी, इसको एक जत्था बना दिया गया जी, और इंतशार वाला जत्था बना दिया गया। ये किसी भी एंगल से उसको, हर पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव बनाने में मास्टर हो गए। तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो बच्ची थी, उसके सर पे तो ऑलरेडी दुपट्टा था जी, था ऑलरेडी, ठीक है, और उसका अगर सरका है, वो सरका इतने है, लोग थे, कैमरे थे, बेचारी कंफ्यूज थी। नहीं, मतलब है कि अगर उन्होंने ऊपर कर दिया था तो वो ऑलरेडी लेती थी, तो क्या मसला क्या था भाई, उसमें इशू क्या था? मुझे तो समझ नहीं आई कि इशू क्या था। फर्ज किया नहीं भी लेती हो गई है। माँ का फर्ज क्या होता है, बड़ी बहन का फर्ज क्या होता है? बिल्कुल, वो आपको जो देखें, वो आपकी बड़ी हैं, वो आपकी लीडर हैं, वो आपकी चीफ मिनिस्टर हैं, और वो शफकत से आपके साथ एक रवैया है उनका। आप यकीन करें परवेज संदेला साहब, मैं 1.5 साल से मरीम नवाज साहिबा के साथ काम कर रही हूँ। मुझे एक, जिसे कहते हैं ना, दिली मोहब्बत उनसे हो गई है, और मोहब्बत 2 तरफा होती है, वन वे नहीं होती, मोहब्बत होगी आपको। वो इसलिए होगी है क्योंकि उनके जो मैंने वैल्यूज़ देखे, उनका जो मैंने एटीट्यूड देखा, आपका हौसला बढ़ता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है कि देखें आपका लीडर जो है वो आप पे इत्मीनाद करता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है। मुझे उन्होंने ख़ास हैंड पिक करके लेके गई। मैं 119 में उनकी मैंने कैंपेन भी साथ चलाई बाकियों के एज ए टीम। तो फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि आई एम ए मेंबर ऑफ हर टीम। अब ये इसमें लोगों को जो है ये बरनौल की ख़त्म हो गया मार्केट से ख़त्म। ये समझते हैं कि इस तरह से ये हरकतें करके वो मुझे एम्बेरस, मेरी इज़्ज़त लाख दफ़ा मैं कुर्बान कर दूंगी अपनी चीफ मिनिस्टर की इज़्ज़त के लिए। उनकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है, और उनकी इज़्ज़त को कोई ललकारेगा तो फिर मैं ठुक के मुकाबला करूँगी। ठुक के मुकाबला करेंगे। चलें फिर वो, क्योंकि अगर वो बात ना की जाए तो लोग सोचेंगे कि शायद हम कुछ तरफा बात कर रहे हैं।
کیا واقعہ ہوا وہ اس دن؟ آپ کھانا کھا رہی تھی اور اچانک مریم بی بی آئے. میں تو دیکھتا ہوں کہ وہ بہت پیار اور محبت سے آ کر ملی آپ سے. دیکھیں یہی لابی تھی ٹریجری بینچز کی, اور میں نے سوچا چلو ابھی وہ نہیں آئیں تو میں ادھر آ کے تھوڑا سا بریک فاسٹ کر لوں, کیونکہ یہیں پہ 10 بجے کا ٹائم تھا, مارننگ ٹائم تھا. تو بڑی بڑی خاطر تواضع کی گئی, لوگوں نے مجھے خود لا کے پلیٹ میں وہ جو ہمارے جنہوں نے اسٹاف تھا لا کے دیا. ابھی چائے بھی دے کے گئے ہمیں. اچھا, تو میں ابھی کھا رہی تھی اور اچانک جو دروازہ ہے جو پیچھے تھا, میری بیگ تھی, مجھے نظر نہیں آیا. مریم نواز صاحبہ اندر آئیں اور انہوں نے مجھے گریٹ کیا, خود گریٹ کیا, اور مجھے پیچھے سے ایک قسم سے حق کیا, کیونکہ وہ بہت محبت کرتی ہیں. اب میں فرتے جذبات میں اور اچانک میں نے کہا او ہو میرا لیڈر آ گیا اور میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اس حالت میں یہ کھا رہی ہوں, تو میں عزت کے طریقے سے کھڑی ہو گئی. اب وہ جب چونکہ انہوں نے مجھے پیچھے سے وہ ہاتھ تھا تو میرا بھی وہ اسپونٹینیسلی ہاتھ آگے گیا. سڈنلی آئی ریئلائز کہ اس ہاتھ سے تو میں کھا رہی تھی, تو فوراً میں نے پیچھے کیا. انہوں نے بھی مذاق میں کہا کیوں بھائی میرے کپڑے تم نے خراب کرنے. دیکھیں کوئی میں بھی ہوتی ان کی پوزیشن میں, کوئی بھی ہوتا, میں تو خود بچتی پھرتی ہوں اگر میں یہاں پہ اس طرح سے کوئی جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کپڑے اپنے ہمارے سارا دن. دیکھیں ان کی کتنا امپورٹنٹ دن تھا, ان کی الیکشن کا دن تھا, ان کی اوتھ ٹیکنگ کا دن تھا. تو میں تو کہتی ہوں کہ مجھے کیئرفل ہونا چاہیے تھا, بٹ وہ فرتے جذبات آپ کو پتہ ہے. اور پھر آپ کے تو فرض جذبات سے, لیکن جو ہیں وہ آپ سے پیار کرنے والے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے عظمت خاندان کو نہیں چھوڑنا, ہر حال میں ان کے ساتھ رہنا ہے. میں تو کہتی ہوں بھائی سدھر جاؤ بھائی. اب تو برنول نے بھی اثر کرنا بند کر دیا ہے. 2 سال ہو گئے تم کو ٹرولنگ کرتے ہوئے, اب تو سمجھ جاؤ کہ عظما کاردار تم لوگوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرتی ہے. تم اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور نہ ہی آپ لوگ اس طرح کی فضول باتیں کر کے مریم نواز کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک عزت کا مقام دیا ہے, اور ان کی محنت کی وجہ سے یہ عزت کا. پرویز آپ اندازہ کرو وہ دن رات انہوں نے محنت کی ہے, کس طرح ایک پارٹی جو گری ہوئی تھی اس کو اٹھایا انہوں نے, نئی روح پھونکی. اور وہ ایسی خاتون ہیں جو فوکسڈ ہیں اور ہر چیز پہ ان کی نظر ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک مثالی صوبہ بنائیں گی وہ پنجاب کو. اور ابھی بھی آپ نے دیکھے کیا روٹین ہے, صبح 9 بجے پہنچ جاتی ہیں دفتر. سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ سیکرٹریز بھی نہیں پہنچے ہوتے, وہ پہلی پہنچی ہوتی ہیں وہاں. ظاہر ہے سیکرٹری کا قصور نہیں ہے, میں سمجھتا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان سے پہلے والا جو ہے وہ آتا ہوتا تو سیکرٹریز آئے نا, لیکن سیکرٹریز تو کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو کام کرنے والا کوئی ملے. اب ان کو کام کرنے والا ملا ہے تو ہماری بیوروکریسی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کرے گی. اور انہوں نے آتے ساتھ ہی ڈیڈ لائنس بھی دے دی ہیں, اور جو انہوں نے اپنی ریڈ لائنز دی ہیں, اب میرے خیال دیکھیں جب آپ کا باس ان کو اپنی لیگیسی فادر کی بھی آ کے لے کے جانی ہے, اپنے چچا کی بھی لے کے جانی ہے, اور بالکل. تو وہ, اور میں کہتی ہوں کہ ان سب کی کمبائنڈ جو کوالٹیز ہیں وہ مریم نواز صاحبہ میں موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے. اور میں تو اتنی ایکسائٹیڈ ہوں کہ میرا سفر اب اپنی ایک چیف منسٹر. السلام علیکم دوستو, سلمہ بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آج بجٹ کا یہ جو 1 مہینے کا بجٹ تھا اس میں اندر کیا ہوا ہے, کیسا رویہ تھا اپوزیشن میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرویز بھائی وہ ہمیشہ سے افسوسناک رویے کے حامی رہے ہیں, چاہے وہ ٹریری بینچز میں تھے تب بھی اور چاہے اپوزیشن بینچز میں بھی تب بھی. میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارا جو ہاؤس ہے وہ سب کا ہاؤس ہے, جو جس نے یہاں پر اوتھ لے لیا ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے, چاہے اپوزیشن سے ہے یا گورنمنٹ سے ہے, یہ سب کا ہاؤس ہے اور سب نے مل کر چلانا ہوتا ہے. اور اپوزیشن کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہوتا ہے اور بڑا گراں قدر وہ جو ہوتی ہے نا خدمات ہوتی ہیں ہاؤس کے لیے. اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے صرف ہلڑ بازی کرنی ہے, شور شرابہ کرنا ہے, رکاوٹیں ڈالنی ہیں, اور صرف جو ہے نا گورنمنٹ کو بننے کے راستے میں رکاوٹیں, چلنے کے راستے میں رکاوٹیں. کوئی فیصلہ کرنا ہے, اگر 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, اس کو چلانے کے لیے جتنی حکومت اہم ہے اتنی ہی اپوزیشن کا کردار بھی اہم ہے. کیونکہ ماضی میں جب انفارچونیٹلی یہ لوگ جو اب آج اپوزیشن میں جب یہ ٹریری بینچز پہ تھے تو ان کا بہت افسوسناک رویہ تھا. تب یہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے, جبکہ کردار ان کا تھا حکومت کا. اور تب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 12.5 کروڑ عوام ہمیں چیخ چیخ کے پوچھتی ہے
کہ ہم بجلی کے بل کہاں سے دیں, ہم گیس کے بل کہاں سے بھریں, ہم 2 وقت کی روٹی کہاں سے کھائیں, ہم دوائیاں کہاں سے لائیں, بچوں کی اسکول کی فیس کہاں سے لائیں. یہ صوبہ پکار کے چیخ کر آہو پکار ڈال کر بیٹھا ہوا ہے کہ کب ہمیں دوبارہ زندگی میں کوئی آسانی نظر آئے گی, سہولت نظر آئے گی, کوئی کام ہوتا نظر آئے گا, لاہور جیسے شہر اور صوبے کی صفائی ہوتی نظر آئے گی. بہت سارے کام ہیں, اتنی لمبی فہرست ہے کہ میں اگر دینا شروع کروں ختم نہیں ہوگی. لیکن اس کے برعکس اب جب یہ اپوزیشن میں گئے ہیں تو اب ان کا ایک ہی اگر مقصد ہے کہ حکومت نہیں چلنے دینی, کارروائی نہیں ہونے دینی, تو ایسا نہیں ہو پائے گا. اب کی بار ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف ہٹ درمی سے کام لیں اور آپ کی ہٹ درمی چلتی جائے, دوسری طرف صوبہ جائے برباد ہو جائے, ملک برباد ہو جائے, معیشت برباد ہو جائے, لوگ بدحال ہو جائیں, بچے خوار ہو رہے ہیں, لوگوں کے نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ ہو جائے, تو ہم کچھ کہیں ہی نہ, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں کیونکہ جی ان کے حقوق ہیں. تو ان کے اگر حقوق ہیں تو باقی ملک کے بھی حقوق ہیں, باقی صوبے کے بھی حقوق ہیں. اب ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور حکومت کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول پلے کریں, اور ایک ایسی اپوزیشن جو حکومت کو 24 گھنٹے ٹوز پہ رکھے اور یہ کہے کہ آپ پرفارم کر کے دکھائیں, ڈیلیور کریں, لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا کر دکھائیں. اس میں ہمارے ساتھ چلیں, اپوزیشن کا کردار اپوزیشن بن کر کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ذاتی حیثیت میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ خاتون ہونے کے ناطے آپ کتنا اپنے آپ کو پاورفل محسوس کر رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ جو خاتون یا عورتوں کے ساتھ مسائل تھے وہ مدد کرنے میں زیادہ مدد ملے گی؟ جی میرا خیال ہے کہ ہم ہمیشہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ایک بات اکثر منسوب کرتے تھے, امید سحر. تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کو امید سحر مل گئی ہے اور پنجاب میں ایک نیا دور تو شروع ہوا ہے اور ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے مریم نواز کی صورت میں. اور مریم نواز بے شک بلا شبہ پنجاب میں چیف منسٹر بننے والی پہلی خاتون ہے جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کے ماضی کے 13 سال کی سیاسی جدوجہد دیکھیں, وہ ایک ایسی لیڈر ہیں جس نے ثابت کیا کہ وہ بہادر بھی ہیں, جس نے ثابت کیا کہ وہ سیاسی قد کاٹ رکھنے والی لیڈر ہیں, قومی دہارے کی لیڈر ہیں, اور جنہوں نے اپنی جدوجہد سے یہ ثابت کیا کہ وہ اس اہل ہیں اور وہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ پنجاب جیسے صوبے کو لیڈ کر سکیں اور اس صوبے کو وہ حق دوبارہ واپس مل سکے, وہ خوشحالی, وہ ترقی اور وہ سفر واپس مل سکے جس کا اس صوبے کو عادت تھی, جو عادت ملی تھی میاں محمد شہباز شریف کے دور میں اور مسلم لیگ کے ماضی کے 10 سالہ حکومت کے دور میں. یہاں کے لوگوں کا تھریش ہولڈ جو ہے باقی صوبوں سے بہت, آپ دیکھ لیں اسٹیٹسٹکس بیورو کی آپ رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں, صوبہ پنجاب ترقی کے اعتبار سے ہر طرح سے. اور میں اس میں بتانا چاہتی ہوں کہ جنوبی پنجاب کے جو 16 اضلاع ہیں وہ کہا جاتا تھا کہ پسماندہ ہیں. تو 10 سال کے بعد جب مسلم لیگ نون نے یہاں حکومت کی, وہاں جانے کے بعد وہ جو ایک ڈفرینس تھا نا, جو پیریٹی تھی, اس میں بہت زیادہ فرق آیا. اور وہاں کے جو 16 اضلاع تھے جنوبی پنجاب کے, ان کو بڑی خصوصی توجہ دی گئی, ان کے اوپر بہت 36% بجٹ مختص کیا گیا. وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ دیے گئے, بھٹے سے بچوں کو اٹھا کے اسکولوں میں ڈالا گیا اور وہاں پہ زیور تعلیم سے راستہ کیا گیا, بچوں کو ہر اسکالرشپس میں ہر چیز میں انکلوسیو اپروچ کے ساتھ ڈالا گیا. اور جو آپ جا کر وہاں دیکھیں, چاہے وہ خواجہ فرید IT یونیورسٹی ہو, بھاولپور کا برن سینٹر ہو, ملتان میں وہ جو وائلنس اگینسٹ وومن کا سینٹر ہو, میٹرو بس ہو ملتان کی, آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں, وظائف دینے کی بات ہو, نوجوانوں کو شامل کرنے کی بات ہو, انٹرنشپس کی بات ہو, خواتین کے پروگرامز کی بات ہو, تو ایک جو وہ روایت تھی وہ بڑی اچھی روایت تھی, جو صوبے کو سینٹر کو اور جنوبی پنجاب جو ایک تفریح کی جاتی تھی وہ ختم کی گئی تھی. تو اب بھی اس امید کے ساتھ کہ مریم نواز کی پہلی تقریر نے واضح کر دیا کہ وہ ایک ایسی وزیر اعلیٰ جو تیاری کر آئی ہیں, جو اپنا ہوم ورک کر کے آئی ہیں. انہوں نے جس طرح سے ایک سیکٹر وائز, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, یوتھ ہو, خواتین ہو, انفراسٹرکچر ہو, یا جیسے ہاؤسنگ کی پلاننگ, وہ جو اربن پلاننگ بتا رہی تھی کہ ورٹیکل ہونی چاہیے, ہاریزونٹل ہونی چاہیے, تو وہ ایک تیاری کے ساتھ آئی تھیں. اور جیسے انہوں نے کریکولم کی ریویژن کی بات کی, یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور ان کا تعلق ہر گھر, ہر شہری اور ہر محلے کے ساتھ, ہر فرد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کہ ان کی تیاری ہے, وہ جانتی ہیں, وہ حقیقی گراؤنڈ ریئلٹی سے کا ادراک ہے, مشکلات کا ادراک ہے, اور ان کو حل کرنے کے لیے, ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے پورا ریزالو رکھتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں مجھے ذرا یہ بتا دیں, کل کا ایک بڑا خوبصورت لمحہ تھا جسے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ وہ کل کے پورے دن کا وہ 30 سیکنڈ کا خوبصورت لمحہ تھا, جب ایک ماں ہونے کے ناطے, بڑی بہن ہونے کے ناطے, ایک بیٹی کے دوسرے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھنے جی 19 سیکنڈ کا اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. جی انفارچونیٹلی دیکھیں, متنازع, بہت ساری چیزیں متنازع نہیں ہوتی, یہ کچھ افراد ہوتے ہیں جن کی سوچ متنازع ہوتی ہے. اب اگر کچھ لوگ منفی سوچ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اور متنازع بنانا چاہتے ہیں چیزوں کو, تو آپ جتنے مرضی پازیٹیو ہو جائیں, آپ ان کو شاید ان کے لیے اگر بہتری نہیں لا سکتے, یا وہ دیکھ کے نہیں سیکھتے, وہ عمل سے نہیں سیکھتے, وہ تجربے سے نہیں سیکھتے,
وہ دوسروں کی زندگیاں خراب کرنے کے بعد بھی نہیں سیکھتے اگر, اور وہ ناکام تجربے کرنے کے بعد, ناکام حکومت کرنے کے بعد اور ناکام سیاست کرنے کے بعد بھی اگر نہیں سیکھ پا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ میں نہ مانوں والی بات ہے. تو ایسے لوگوں کا وہ جیسے کہتے نہیں پنجابی کی ایک کا محاورہ ہے کہ کہاں چٹا ہے, کہاں چٹا ہے, تو پھر اس کے لیے پھر ہم کیا کہہ سکتی ہوں میں اس پہ میرے خیال میں ان کی جو یہ اس پہ بس ان کو دعا ہی دی جا سکتی ہے. جی, میں دعا سے زیادہ مجھے افسوس کا اظہار ہے, اور بالکل دعا تو سب کے لیے کرنی چاہیے, لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نظر ثانی کریں, وہ بھی کچھ کریں. ہم تو دعا کریں, ہماری دعا سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ خود کچھ کریں, اپنے لیے کچھ کریں, وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو ایک مثبت رویے اور مثبت کمپٹیشن میں لے کر آئیں, اپنے آپ کو پرفارمنس سے پروف کریں. اور وہ لوگوں کی, اور اگر کوئی ایک فرد جو اس پارلیمنٹ میں نے بھی اوتھ لیا ہے, اگر ہم پنجاب کے میں چند افراد کی زندگی میں بھی کوئی بہتری لا سکیں تو مجھے لگے گا کہ حق ادا کر دیا. تو اس اپروچ کے ساتھ اگر ہم اس ایوان کا حصہ بنے, اور اس ایوان کے الحمدللہ 350 ممبر ہیں, اور اگر یہی سوچ لے کر ہم چلیں تو ہم یہاں پہ 297 اگر حلقے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں, لیکن رویہ اور سوچ مثبت ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے, اور ارادہ ہونا بہت ضروری ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور یہ جوش اور جذبے کی ضرورت اس لیے ہے کہ پاکستان کو جن حالات میں پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے اس وقت, تو اس کی بڑی السلام علیکم دوستو, ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے نا, مجھے یہ ذاتی حیثیت ان سے بڑا پیار ہے. سابق چیئرمین ہیں ضلع قصور کے, موجودہ ایم پی ہیں, اور آنے والے دنوں کے اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے تو مجھے بڑا پورا یقین ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. مجھے ان کی وہ بات بھی یاد ہے کہ اگر مجھے ٹکٹ دی گئی تو میں وہاں سے اس لیڈ سے جیتوں گا کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا, کر کے دکھایا. السلام علیکم. السلام علیکم سر, سر اٹس اے گریٹ پلیجر کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور آپ کو میں فالو کرتا ہوں. آپ میرے ون آف دوز پیپل جو اچھا لکھتے ہیں, اور انہیں میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ویری کائنڈ سر. تھینک یو. ایم ایس ایف میں آپ نے یہ جو تبدیلی لائے ہیں, جہاں پہ جائیں رانا سکندر, کیا گھول کے پلایا ایم ایس ایف والوں کو؟ سر آرگینک ینگسٹرز کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں, جب آپ یوتھ کو انگیج کرتے ہیں, ان سے مل کے ان کی مرضی کی پالیسیز بناتے ہیں, تو ریزلٹس گراؤنڈ پہ فروٹفل آتے ہیں. تو میں نے آرگینکلی کام کیا, محنت کی ہے, اور اسٹوڈنٹس میں محنت کی ہے. الحمدللہ انہیں پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں, ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں, تو اٹ واز اے ویری فروٹفل پروجیکٹ الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ اسی طرح محنت ہونی چاہیے, ان پہ پابندی ہٹنی چاہیے, تاکہ آج کے ساتھ رفیق, آج کے اسٹوڈنٹ لیڈر ہم دوبارہ پیدا کر سکیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک ایم پی ہونے کے ناطے ظاہر ہے آپ پر بہت ساری ذمہ داری ہوں گی, لیکن مریم نواز ڈپینڈ کر رہی ہیں یوتھ پر. آپ نوجوان ہیں تو آپ پر تو دوہری ذمہ داریاں ہوں گی 5 سال اگلے. جی بالکل ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑے پر امید بھی ہیں, اور ہمیں یقین بھی ہے کہ نوجوانوں کو جتنا ٹائم میڈم مریم نواز شریف آنریبل چیف منسٹر نے اپنی سپیچ پہ دیا, جس طرح ان کی پالیسیز ان کے دل کے قریب ہیں, جس طرح پچھلے پورے 1.5 سال کے اندر انہوں نے ہینڈ ہولڈنگ کی اور اوورسی کیا ہمیں انشاءاللہ تعالی یہ یقین ہے کہ یہ نوجوان جو اس ملک کی آبادی کا 60% ہے, وہ ان کا بازو بنیں گے, اور پنجاب کو انشاءاللہ تعالی اس آئی ٹی ریولوشن میں جس کا انہوں نے ذکر کیا, اس تعلیم کی ریولوشن میں, تعلیمی ایمرجنسی میں, ہیلتھ فیسلٹیز میں, سپورٹس گراؤنڈز میں, ان کے روزگار کے لیے انشاءاللہ تعالی وی آر ویری ہوپ فل کہ چیف منسٹر انشاءاللہ دنیا کی سب سے بہترین چیف منسٹر بنے گی. پچھلے 2 دن کی کارکردگی پر کیا کہیں گے مریم نواز کا, بجائے کہ گھر جانے پہ, جشن منانے پہ, اوت اٹھانے کے بعد آفس پہنچ جاتی ہے؟ سر اس سے بڑے جسچرز ہیں. پرویز بھی آپ یہ دیکھیں کہ میں ایز اے ینگسٹر اسمبلی میں آتا رہا, کسی چیف منسٹر نے 12 گھنٹے کبھی اسمبلی کو نہیں دیے, اور پھر وہ ٹائم نہیں ہے اسمبلی کا کہ وہ ریٹائرنگ روم میں بیٹھے. شی سیٹ ان دی ہاؤس, انہوں نے اپنے ایم پیز کو سنا. آج وہ اپوزیشن کے پاس گئی, ایک خاتون ہونے کے باوجود شی اپروچ دم. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرائرٹیز, لک ایٹ ہر اسپیچ, جو دنیا میں آج چیزیں چل رہی ہیں, جو دنیا میں آئی ٹی ریولوشن چل رہی ہے, جو دنیا کے اندر ماڈرن انوویٹو میتھڈز چل رہے ہیں, جو دنیا میں تعلیمی نظام چل رہے ہیں, جو دنیا